इल्यूमिनाती का लफ्ज़ सुनते ही आपके ज़हन में रोशनी के अलमबरदार या एक ऐसी खुफिया तंजीम जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, एथलीट, आर्टिस्ट पर मुहित एक छोटा सा ग्रुप है जो दुनिया के वसाइल पर कब्ज़ा करने की दौड़ में सरगर्म है। ऐसी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपके जहन में आती होगी। अब मैं इस स्कैम को एक्सपोज करना चाहता हूँ। मैं कभी कभी अपने आप से सवाल करता हूँ कि आखिर मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए। क्या मेरा मकसद दौलत और शोहरत होना चाहिए? जब मैं अपने आखिरी वक्त में किसी अस्पताल के स्ट्रेचर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँगा, क्या तब ज़िंदगी को जीने की तमन्ना करूँगा? तो सोचता, काश मैं दौलत और शोहरत के पीछे भागा ना होता। जिस्मानी आराम तो मुयस्सर आ गया, ज़हनी सुकून तो छिन गया ना। अब मेरे पास सिर्फ कागज़ के चंद टुकड़े हैं। काश मैं यादें इकट्ठी करता। एडवेंचर, पहाड़ों, सहराओं, आबशारों और बर्फ़ की चादर में लिपटी ज़मीन और घने दरख्तों की छाँव मेरा बसेरा होता। और ऐसा वर्ल्ड टूर जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों को घूमता, मुख्तलिफ़ रस्म व रवाज, तहज़ीब व सकाफ़त और मुख्तलिफ़ लोगों की कंपनी से लुत्फ़ अंदोज़ होता। बहुत से तजर्बात, मुशाहिदात मेरी यादों का हिस्सा होते। ज़िंदगी के हर पल को खूब जीता तो कहता, अब मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है। डायरी हाथ में लिए दुनिया के माहौलियाती मसाइल और माली मसाइल की फ़हरिस्त बनाता। करोड़ों लोग भूख, गुर्बत और सेहत की सहूलियात की अदम दस्तयाबी से जूझ रहे हैं, उनको पुरअमन दुनिया की तामीर और तरक्की में भरपूर हिस्सा लेने के लिए तजावीज़ देता। माजी में जो कुछ हुआ उसका बदला नहीं जा सकता। अब मैं सोचता हूँ क्या अजीब ज़िंदगी थी मेरी। जब बड़ा हुआ तो समझ आया ज़िंदा रहने के लिए पैसा ज़रूरी है। कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं कि आखिर मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी से। बस मैं उम्र भर ज़हनी बेचैनी और आने वाले कल की फ़िक्र के दरमियान जूझता रहा। अब कहता हूँ ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए, बस सांस लेते रहो, हर लम्हे को खुल कर जियो। यह जो इब्तदाइया सीन मैंने पेश किया, वीडियो के आखिर तक इसे ज़हन में रखिए। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं तो ऐसे ख्यालात आपके ज़हन में आते हैं कि अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी है दौलत इकट्ठी की जाए, तभी तो आप वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। दौलत अपने साथ शोहरत भी लाती है। आज हम अपने मुल्क में देखें तो सियासी पार्टियां अपने मफादात और इक़्तिदार पर कब्ज़ा मजबूत करने के लिए जंग लड़ रही हैं। इमरान खान की फ़ाइनल कॉल पर पीटीआई कारकुन लड़ो या मरो के लिए निकल पड़ते हैं ताकि दंगों और फसादात से अपने लीडर को रिहा करवाया जाए। यह हिकमत अमली काम करती है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनान के काफ़िलों को लीड करते हैं। वो खुद तो भाग जाते हैं कि इनकलाब तो अवाम लाती है, वतन की बुनियादों को अपने खून से तामीर अवाम करती है। लेकिन उन माओं से पूछिए जिनके लगते जिगर पर सीधी गोलियां चला दी गईं, क्या ये इनकलाब जहाँ लीडर अवाम को मरने के लिए छोड़ दें? जनूबी अफ्रीका के सदर नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी क्योंकि उनका नज़रिया था। यहाँ कोई नज़रिया नहीं है बल्कि मफादात की जंग है। अगर आप सवाल पूछते हैं कि गोली क्यों चलाई, तो रियासत की नज़र में ये लोग इंतशार और अफरा तफरी फैला रहे थे। ऐसी बगावतों को कुचलने के लिए रियासत ऐसे ही हथियार इस्तेमाल करती है। फ्रांस, रूस, क्यूबा, चीन, वियतनाम में भी इनकलाबात आए थे। जब आप अपने मुल्क में ऐसे हालात देखते हैं तो आप सोचते हैं कि क्यों ना डेवलप्ड कंट्रीज़ में कूच किया जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंग्लैंड, इटली वगैरह, जहां आप बेशुमार दौलत इकट्ठी कर सकें। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। मैंने जब इल्यूमिनाती के बारे में पढ़ा और सुना तो ज़ाती तौर पर तहकीक शुरू की। वीडियो के आखिर में आपको किताबें और कुछ मूवीज़ भी सजेस्ट करूंगा। इसी चीज़ की चाह आपको बेशुमार इल्यूजन और कंस्पिरेसी थ्योरीज़ पर यकीन करने के लिए आमादा करती है। जैसे इल्यूमिनाती, एक पिरामिड के अंदर बनी आँख जिसे आई ऑफ प्रोविडेंस भी कहा जाता है, न्यू वर्ल्ड आर्डर और मुस्तकबिल की पेशन गोई करती है। लोग ऐसा यकीन करते हैं शायद ये बहुत ही एनलाइटन लोगों का तबका हो। यह तंजीम दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों से आर्टिस्ट, एथलीट, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इनोवेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ती है। तो हरगिज़ ऐसा नहीं है।
بلکہ یہ ایک اسکیم ہے۔ شاید پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو، کیونکہ ٹھگ باز لوٹنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ یا تھیوری ڈھونڈ ہی لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ جیسے پہلے آپ کے پاس جیتو پاکستان یا زمزم الیکٹرانکس کی طرف سے انعامات، ایک عدد آئی فون، 10 لاکھ روپے، کرولا گاڑی جیسے میسیجز آتے تھے، یہ تو تھا چھوٹے پیمانے پر، چھوٹی جیت۔ لیکن ایلومیناٹی آرگنائزیشن آپ کو ہر ماہ کروڑوں روپے تنخواہ، گاڑی، دنیا کے کسی بھی کونے میں گھر کا خواب دکھاتی ہے۔ یہ ایک خفیہ تنظیم، سیکرٹ آرگنائزیشن ہے جو دنیا سے غربت کے خاتمے، ہر شخص کو مالی امداد تاکہ وہ اپنے ارادوں اور خوابوں کو پورا کر سکے۔ میں ایلومیناٹی اسکیم کے بارے میں پہلے بھی آرٹیکل پڑھ چکا تھا، لیکن اب میں نے خود ڈیپلی اس کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کیا۔ میں نے فیس بک پر ایک ایلومیناٹی بردرہڈ کو سرچ کیا۔ مثال کے طور پر یہ تصویریں دیکھیے۔ لوگوں کے پاس گاڑیاں، پیسہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ سب کچھ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ڈسکرپشن میں نمبر دیے گئے ہیں، فلاں فلاں نمبر پر واٹس ایپ میسیج کیجئے اور آپ ان لوگوں کی طرح پیسہ کمائیں۔ یعنی نمبرز کی ایک کثیر لسٹ ہے۔ چند نمبرز میں نے بھی نوٹ کیے تاکہ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کیا جائے۔ ان میں سے ایک نمبر یہ ہے۔ میں نے اس کا نام ایلومیناٹی کے نام سے سیو کیا۔ میں نے اسے پہلے ہیلو کا میسیج کیا۔ آپ پڑھیے، اس نے ڈائریکٹ ہی بغیر جانے بوجھے کہ آپ کون ہیں، نمبر کہاں سے ملا یا کس سلسلے میں آپ کنٹیکٹ کر رہے ہیں، لکھ دیا، ہیل دی لائٹ، روشنی کو سلام ہو۔ اس نے چند سوالات پوچھے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کہاں سے ہیں اور آپ کی عمر کیا ہے۔ ایک فارمل انٹروڈکشن کے بعد میں نے کہا کہ میں آپ کی تنظیم کو کیسے جوائن کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، میں آپ کو تنظیم جوائن کرنے میں مدد کروں گا، لیکن آپ کو کچھ ٹاسک پورے کرنے ہوں گے۔ پہلا ٹاسک تھا وائس میسیج پر 3 دفعہ یہ کہنا، ہیل دی لائٹ۔ اس نے پوچھا، اگر آپ سچ میں سیریس ہیں تو آپ کو آرگنائزیشن کے قوانین و ضوابط کو فالو کرنا پڑے گا تاکہ آپ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں۔ یہ کچھ حلف ہوگا، یہ آپ کو پورا کرنا ہوگا، جیسے یہ ویڈیو دیکھیے۔ یہ اس نے مجھے ویڈیو سینڈ کی کہ آپ کو ایسا ٹاسک پورا کرنا ہوتا ہے، یعنی پہلے مرحلے پر۔ سب چیزیں پوری کرنے کے بعد ایک تصویر۔ اب وہ اپنے اصلی گیم کی طرف آتا ہے جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو آئٹمز آپ استعمال کریں گے اس کی قیمت 500 امریکی ڈالرز ہے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس تو رقم ہے ہی نہیں، بمشکل 40 سے 50 ڈالرز ہوں گے۔ اس نے کہا کسی سے ادھار لے لیں تاکہ آپ اپنے خواب کو پورا کر سکیں۔ اس نے غلطی سے لکھ دیا 500 روپیز، یعنی 500 روپے۔ میں نے کہا ہاں میں 500 پاکستانی روپے دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں پاکستانی نہیں، ڈالرز میں۔ پھر کہتا ہے 500 نہیں ہے تو 250 ڈالرز کا انتظام کرو، کیونکہ یہ جو رقم ہے میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، بلکہ جو ایلومیناٹی بردرہڈ میں آپ جو لباس پہنیں گے، جو مصنوعات استعمال کریں گے، اس کے لیے ہے۔ میں اب اس کی بکواس سے تنگ آ چکا تھا۔ اب میں نے کچھ اور نمبر سرچ کرنا شروع کیے۔ اب میں نے ایک اور نمبر سیو کیا، اس کا نام میں نے ایلومیناٹی 3 رکھا۔ اس نے سیدھا ہی 200 ڈالر رجسٹریشن فی مانگی۔ میں نے کہا میرے پاس بمشکل $1 ہوگا۔ اب ان دونوں کو یہ بات تو سمجھ آ گئی، یہ پیسے دینے والا تو نہیں۔ انہوں نے دوبارہ میسیج نہیں کیا۔ اب میں نے سوچا کیوں نہ کسی میچور شخص سے کنٹیکٹ کیا جائے جو سکیم کرنے کی ایڈوانس سطح پر ہو،
جس کا طریقہ واردات مختلف ہو جو زیادہ فیسینیٹڈ لگے۔ میں نے اسے ہیلو کا میسج کیا۔ اس نے چند سوالات پوچھے، یعنی آپ کا نام، عمر اور آپ کہاں سے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کا مشن کیا ہے۔ میں نے کہا میں ایلومیناٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کبھی کسی ایلومیناٹی ماسٹر سے ملے ہیں جس کا نمبر 333 پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ نمبر شاید کرکٹ فینس کو ویسٹ انڈیزین دھماکہ دار بیٹسمین کرس گیل کی یاد دلاتا ہوں۔ پھر اس کا سوال تھا کہ آپ نے کبھی ایلومیناٹی برادرہڈ ممبرشپ کارڈ کی کاپی حاصل کی ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے ایک لسٹ بھیجی کہ ایلومیناٹی فریٹرنٹی کس بارے میں ہے۔ ایلومیناٹی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تم کسی بھی مذہب سے ہو سکتے ہو، مسلمان، عیسائی، یعنی ایلومیناٹی میں کوئی خون یا انسانی قربانی نہیں ہے۔ ایلومیناٹی جوائن کرنے کے آپ کو کیا فائدے ملیں گے؟ تمہارے پاس دولت، شہرت، گاڑیاں، گھر ہوگا، لیکن تمہاری وفاداری ضروری ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایلومیناٹی اتنی سیکرٹ آرگنائزیشن ہوتی تو ان کے لیے میں تو ایک اسٹرینجر تھا۔ اتنی معلومات میرے ساتھ شیئر کرنا کیا عجیب بات نہیں لگتی؟ پھر اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک، میں فالو کروں گا۔ اس نے بتایا کہ مجھے لارڈ لوسیفر نے ڈیوٹی پر مامور کیا ہے، اس میں شمولیت کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ یہ ڈائیلاگ بول کر آپ کو 1 منٹ کی ویڈیو بنانی ہوگی۔ اس کے بعد ملتا ہے ممبرشپ فارم۔ انیشیشن پروسیس کے لیے آپ کو معلومات درج کرنی پڑتی ہیں۔ یہ کرنے کے بعد اس نے احکام نامے کی ایک فہرست دی جس میں 13 نکات تھے۔ ایک حکم کا انتخاب کریں جس پر آپ کو مرتے دم تک عمل کرنا ہوگا۔ اس میں نے نمبر 12 کا انتخاب کیا، یعنی ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا۔ پھر اس کے بعد روح کی حفاظت کے لیے ایک حلف نامہ ویڈیو ریکارڈ کرنی ہوگی۔ اس نے کہا کہ آپ کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ ہم نے آپ کی معلومات ہیڈ کوارٹر کو بھیج دی ہیں۔ اگر آپ ناکام ہو گئے تو آپ ممبر نہیں بن سکتے۔ کامیاب ہوئے تو چند ویلکم میسیجز آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، یہ اسکرین شاٹس ہیں جو خوش آمدید پیغامات کے مجھے ملے۔ ممبرشپ کارڈ ملنے کے بعد اب ایک ضروری حلف نمبر 3 کی باری آتی ہے۔ یہ حلف لیجئے اور آپ اس میں شامل ہو جائیے۔ پھر ایک مبارکباد کا پیغام ملتا ہے۔ روشنی کی دنیا میں نئے ممبر ہونے کے ناطے آپ کو $70,000، ایک نئی گاڑی، ایک نیا گھر، یعنی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے کے لیے۔ آپ یہ معلومات دیجئے، ہماری تنخواہ $70,000 مردوں اور عورتوں کے لیے ایک جیسی ہی رہتی ہے۔ اب وہ اپنے اصلی ٹارگٹ پر آتا ہے۔ آپ کو $166 کچھ ساز و سامان کے لیے ادا کرنے ہوں گے، جس میں یونیفارم، رنگ، بائبل مقدس، تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں۔ میں نے کہا میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ پھر اس نے مجھے چند ڈائیلاگ سنائے۔ اسکیمرز ایسے ہی تو پاگل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی پیسیمسٹ انسان ہر مواقع میں مشکل دیکھتا ہے، جبکہ آپٹیمسٹ ہر مشکل میں موقع دیکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنی معلومات صرف ایلومیناٹی ممبرز کو ہی دو۔ ایلومیناٹی تنظیم آپ کی مدد اور بھرپور سپورٹ کرے گی تاکہ آپ اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں۔ اس نے بعد میں جب میں نے پیسے دینے سے انکار کیا تو ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس سارے پروسیس کی جو ترتیب میں نے آپ کو دکھائی، سب کا طریقہ واردات مختلف تھا۔ سب نے الگ الگ پیسوں کی ڈیمانڈ کی، اور دوسرا یہ کہ میں اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد ان کا ممبر بنا تھا۔ انہیں میں نے اپنی وفاداری کا یقین بھی دلایا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اب ہم ایلومیناٹی کی مختصر تاریخ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور چند آرٹیکلز جو میں نے پڑھے ایلومیناٹی برادرہڈ اسکیم کے بارے میں، ان سے کنٹیکٹ کرنے سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے اچھا اور قدر پائیدار جواب فل جیکسن نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایلومیناٹی کبھی بھی پیسہ بنانے کے بارے میں نہیں تھی۔ وہ 18ویں صدی میں حکومت میں انقلابی اصلاحات کرنا چاہتے تھے، نہ ہی کبھی مطلق العنانیت یا چرچ نے انہیں پسند کیا۔ انہوں نے نہ صرف ایلومیناٹی تنظیم کو ڈسبینڈ کیا، بلکہ یہ صرف 10 سال تک ہی چل سکی۔ وہ اب بھی ایگزسٹ نہیں کرتے۔ اس کے ممبران 200 سال پہلے مر چکے ہیں۔
آپ چاہو تو ان کی قبریں بھی دیکھ سکتے ہو۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اصلی ایلومیناٹی کو جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ آپ سے پیسے یا ڈالرز ہڑپنے کے لیے اسکیم کر رہا ہے۔ ڈینیل گرائس نے کیا خوبصورت بات کہی۔ وہ کہتا ہے کہ ایلومیناٹی کو انٹرنیٹ پر جوائن کرنا ایسا ہے جیسے شیر کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ڈالنے کے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ کامیاب اور اچھا کیریئر بنانے کے لیے دانشمندانہ طریقے تلاش کریں۔ نوجوانوں، اچھی چیزیں کرو، اسکول جاؤ، پڑھو اور کام کرو۔ یہ بات تو اس پر بھی صادق آتی ہے۔ آج جو لوگ نوجوانوں کو بیٹنگ ایپس پروموٹ کر رہے ہیں، شاہد افریدی، رونالڈو یا بابر اعظم کی آواز کی ڈبنگ کر کے گیمز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اداکارہ لائبہ خان نے تو باقاعدہ 777 جوئے کی گیم کو پروموٹ کیا۔ یہ گیمز بہت خطرناک ہیں جو آپ کی کل جمع پونجی بھی لوٹ سکتی ہیں۔ میں ایلومیناٹی برادرہڈ کا رکن کیسے بن سکتا ہوں؟ اس سوال کے جواب میں اسٹیٹک NXS نے بتایا کہ آپ نہیں بن سکتے کیونکہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ انٹرنیٹ پر ایسے گندے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایلومیناٹی تنظیم کے ممبر، ایجنٹ یا گرینڈ ماسٹرز ہیں۔ وہ آپ سے انیشیشن فیس کی مد میں پیسے لیتے ہی جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کا فائنینشلی ریپ ہو جاتا ہے اور آپ کو سائڈ کر دیا جاتا ہے۔ کتنے ہی آرٹیکل اس اسکیم کو ایکسپوز کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اب ہم کچھ مختصر ایلومیناٹی کی ہسٹری جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایلومیناٹی کے بارے میں یہ مفروضہ کافی مقبول ہے کہ یہ خفیہ عالمی تنظیم جس کا مقصد دنیا پر قبضہ کرنا ہے، یہ تنظیم ہی بڑے انقلاب اور نامی گرامی افراد کے قتل میں ملوث ہے۔ یہ خفیہ سوسائٹی جس کا قیام باویریا یعنی جرمنی میں ہوا تھا، اس کے بانی پروفیسر ایڈم ویشپ تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاشرے سے توم پرستی اور مذاہب کے اثرات کو کم کریں اور ریاستی امور سے مذہب کا خاتمہ اور لوگوں کو قانون، منطق، فلاح و بہبود کی تعلیم کے ساتھ روشنی کی نئی راہ دکھائیں۔ فری میسن تنظیم اینٹیں بنانے والوں اور گرجا گھروں کی تعمیر کرنے والوں پر مشتمل تھی۔ فری میسن تنظیم کے افراد کو ایلومیناٹی نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس تنظیم میں شمولیت اتنی آسان نہیں تھی۔ اس میں شامل ممبران کے پاس نہ صرف مال و دولت ہونا ضروری تھی بلکہ معاشرے میں ایک اچھی پہچان بھی۔ یہ تنظیم اپنے ساتھ بہت سے انقلابی اقدامات لیے ہوئے تھی۔ کہا جاتا ہے کہ گلیلیو گلیلی، یوہان وولف گینگ وان گوئٹے بھی ایلومیناٹی تھے، لیکن باویریا کے حکمران کارل تھیوڈور نے 1785 میں ایلومیناٹی پر پابندی لگا دی۔ کچھ ایسے بھی شواہد ملے، یعنی ایسی تحریریں جو کفر و الحاد، خودکشی اور اسقاط حمل کے بارے میں تھیں۔ لوگ آج بھی اس پر یقین کرتے ہیں، جو کہ سچ بھی ہے، یعنی کچھ چیزوں میں۔ یووال نوح ہراری اور جان پرکنز جیسے لوگوں نے بھی بخوبی بات کی ہے کہ دنیا کے 3% رئیس لوگ دنیا کی 2/3 دولت پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ اس نئے ورلڈ آرڈر میں یہ اشرافیہ کا طبقہ قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ ٹام ہینکس کی 3 موویز میں جو خصوصاً سجیسٹ کروں گا آپ کو نیٹ فلکس پر مل جائیں گی: اینجلز اینڈ ڈیمنز، دی ڈیونچی کوڈ اور انفرنو۔ کتنی ہی انفارمیشن ایلومیناٹی کانسپریسی تھیوری کے متعلق پیش کی جا سکتی ہے، لیکن میں 2 اہم کتابیں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں: جنگوں کے سوداگر جس کے مصنف مسعود انور صاحب ہیں، اور دوسری کتاب ٹیررزم اینڈ دی ایلومیناٹی جس کے مصنف ڈیوڈ لیونگسٹن ہیں۔ فلم اینجلز اینڈ ڈیمنز میں باقاعدہ چرچ اور ایلومیناٹی کی جنگ دکھائی گئی ہے، جبکہ دی ڈیونچی کوڈ میں سیدنا یسوع مسیح اور ان سے جڑے راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔